सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जी आप सबसे there were a few things जो आप सबसे बात करनी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से। एंड हजरत जी जो नए हैं, हजरत अलायार खान रहमतुल्लाह, जो इस सिलसिले के शेख हैं एंड जिनकी तवज्जो से आप लोग इस जिक्र में मौजूद हैं, जिनके वजह से हजरत जी की परमिशन से, आपके हुक्म से आज जो ये बातें आपसे कुछ करनी है, आपको बतानी है एंड शेयर करनी है। सो पहली चीज जो आपसे बहुत इम्पोर्टेंट हमें कहनी है कि ये बहुत खुशी की बात है कि जो हमारा ग्रुप है क्रिएटिंग कॉन्शियस पर्सनालिटी का, उसमें हमारे पास 28 जाकिरीन है जो बहुत दिन से कर रहे हैं एंड मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। नाउ क्रिएटिंग कॉन्शियस पर्सनालिटी इज नॉट जस्ट अ ग्रुप जो आपकी पर्सनालिटी क्रिएट करता है, दैट इज एक्चुअली सूफीइज्म की ट्रेनिंग इन लोग की हो रही है, तसव्वुफ इन अ मॉडर्न वे, जो आप आज की जिंदगी में अपने घरों में रह के और वो ट्रेनिंग ले सकते हैं एंड अपनी जिंदगी को आगे चला सकते हैं एंड अल्लाह से रिश्ता कायम करने का नया तरीका, दैट इज व्हाट इज बीइंग क्रिएटेड इन सीसीपी। नाउ जो आपके साथ शेयर करनी है मेन चीज वो ये है कि इसके लिए हम आपको थोड़ा ये बता दें कि अ वेरी इम्पोर्टेंट सूफी मास्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आप सब ने सुना होगा, अजमेर शरीफ है दिल्ली में, दिल्ली में, इंडिया में, हिंदुस्तान में, एंड वहां पे उनका दरबार है एंड ही वाज माय फर्स्ट शेख, हमारे पीर मुर्शीद जिनको कहेंगे। जब हम आई मस्ट हैव बीन 9 या 10 साल के, जब हम उनके दरबार में गए थे हाजिरी देने के लिए, and since then it has been a long journey, 50 plus years ख्वाजा जी के आगे। तो ये जो सारे हैं को जितने सीसीपी में हैं, इनके लिए हमें इजाजत हमने ली है कल इन सबको जिक्र के बाद में मुराकबा में हजरत ख्वाजा जी के दरबार में इन लोग की पेशगी है, इन सब की वहां पे सलाम कराने के लिए, क्योंकि ये लोग सब तसव्वुफ के रास्ते में अब और आगे चल रहे हैं इस्तिकामत के लिए। ये लोग की कल सब हाजिरी है। नाउ ये लोग तो सब मुराकबे में जाएंगे, इन लोग के लिए परमिशन है, पर जो आप लोग हैं, बाकी के जो लोग हैं, आप लोग के लिए जो हमें परमिशन मिली है इस के आप लोग अपनी एक वन डिजायर, जो आपकी एक बहुत मुश्किल की कोई भी चीज हो, आपकी जो अर्जी है, वो आप जिक्र खफी के ग्रुप पर आप लिख दें। हम वो सारी अर्जी जब वहां पर जाएंगे तो आप लोग सबकी अर्जियां हम वहां पे ख्वाजा जी के आगे जरूर, वहां पे हमें परमिशन मिली है पेश करने की, रखने की वो अर्जियां। सो आप लोग आज कल जिक्र के पहले तक आप लोग के पास टाइम है, जो भी एक चीज आप लोग की है वो लिख के आप लोग लिखते जिक्र खफी पर। एंड another way to be connected at that time is कि जिक्र के बाद में just sense your energy connected to my energy field, उस वक्त में ये मुराकबा जब चल रहा होगा। और इंशाल्लाह आगे के लिए आप लोग सबके लिए दुआएं हैं कि एक दिन आप लोग भी सब इस मुराकबे में शामिल हो सके और यहाँ जा सके ऐसे मुराकबे में दुआएं लेने के लिए अपनी जिंदगी के लिए।
So this was one very important thing जो आप लोग से share करनी थी. And इस वक्त इस टॉक में, इस गुफ्तगू में आपकी और हमारी हजरत जी मौजूद हैं. एंड आपको ये भी हम बता दें कि हजरत जी की तरफ एक बार आप सब सलाम भी कर लें कि हजरत जी मौजूद है. एंड हजरत जी के साथ हजरत जिब्राइल अमीन आप भी मौजूद हैं. तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू इंटरनली अपने दिल से आप सलाम भेजें. इस गुफ्तगू के लिए मौजूद है. अनदर थिंग जो आपसे बात करनी थी, हजरत जी की इजाजत, हजरत जी के हुक्म से आप लोग को सब बताना था. स्पेशली इन द लास्ट फ्यू डेज और उससे भी पहले जो भी नया ज्वाइन करते हैं जिस जगह पे, हर एक का कहना होता है कि हमारा अल्लाह से बहुत रिश्ता है. आई एम वेरी कनेक्टेड विद अल्लाह. अभी 2-3 दिन पहले अंकल ने भी इस पे बात छेड़ी थी और हमने भी की थी आपसे. और हजरत जी वुड लाइक टुडे दिस टू बी डिस्कस्ड अ लिटिल फर्दर और ज्यादा डिटेल में आपके साथ में. आप लोग जो भी आते हैं, नो डाउट कि अगर जिक्र के रास्ते पे आए हैं, आ रहे हैं, तो बहुत तकलीफ, और मोस्टली 90% जो लोग आए हैं उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजर रहे हैं, आजमाइशों से गुजर रहे हैं. इसलिए अल्लाह की खोज करते करते यूट्यूब से या कहीं से भी किसी और के जरिए से आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं. आप लोग से जब बात होती है सो अंकल के साथ क्या बात होती है आई डू नॉट नो, बट जिन्होंने मोस्टली who all have spoken to me, उनका यही कहना रहता है, फर्स्ट सेंटेंस, हमारा अल्लाह से बहुत, मैं बहुत कनेक्टेड हूँ अल्लाह से, हम बहुत कनेक्टेड हैं अल्लाह से, हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है. एंड सेकंड ब्रेथ में फिर कहना होता है, उनके आंसू नहीं रुकते हैं, हर एक के ये मुझे डिप्रेशन. आप में से 80% लोग हैं जो सब डिप्रेशन के मरीज हैं. डिप्रेशन है, हमें एंजाइटी है, फियर है, हमें बहुत गुस्सा है. Then the next thing which all of you says, हम इतनी तस्बीहात करते हैं, इतना ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, ये करते हैं, everything. Now the question here is कि आप लोग सब अपने अंदर झांक के देखें, even the old ones who have been doing, जो इस रास्ते पे हमारे साथ बहुत दिन से चल रहे हैं, क्या अल्लाह के साथ में सच में आपका दिल जुड़ा हुआ है? क्या अल्लाह के साथ में ट्रूली आपका रिश्ता है कि दुनियादारी के हवाले से आपका रिश्ता है अल्लाह के साथ में? जो आप तस्बीहात पढ़ते हैं वो आप अपनी जिंदगी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए उस खौफ से पढ़ते हैं, या अल्लाह से रिश्ता कायम करने के हवाले से पढ़ते हैं? ये सारे बहुत क्वेश्चंस हैं जो आप लोग इन पे सोचें जरा कि क्या है आपका रिश्ता अल्लाह से. अल्लाह से 90% ऑफ द टाइम रिश्ता आपका, इट इज लाइक अ बाय एंड सेल रिश्ता, दुकानदारी का रिश्ता है. हम अल्लाह को तभी याद करते हैं ज्यादा करके कि हमारे ऊपर या तो कोई मुसीबत ना आ जाए, स्पेशली हमारे बच्चों पे कोई मुसीबत ना आ जाए, या हमें कुछ जिंदगी में चाहिए हमारी मुश्किलातों को हल करने के लिए. पर इन सब बातों में देयर इज नेवर अ कनेक्शन कि या अल्लाह तेरे से, तेरे लिए मुझे मेरी इबादत है या मेरा रिश्ता है आपसे. That thought is never ever present. It is always, हर thought अल्लाह के लिए इस दुनिया के उससे है. जितने 90% ऑफ द लोग जितने यहाँ पर आए हैं, what I have observed, हमारे ऑब्जर्वेशन में किसी की भी नमाजें ठीक नहीं है. कोई जिक्र के लिए नहीं, कोई सुबह फजर के लिए नहीं उठ सकता है, कोई दौड़ते दौड़ते फजर नमाजें अता करते हैं, कोई लास्ट मोमेंट तक करते हैं एज अ ऑब्लिगेशन, क्योंकि मुसलमान है और क्योंकि नमाज अता करनी है, उस हवाले से नमाज अता करते हैं.
एंड मैक्सिमम लोगों की तहज्जुद तो कहीं पे नामो निशान ही नहीं है। तहज्जुद इज ओनली अगर अल्लाह से कुछ मांगना है, तब वो तहज्जुद थोड़े दिन के लिए पढ़ी जाती है। यहाँ पे आपके सोचने की बात है कि अगर आपका सच में अल्लाह से रिश्ता है, जो आप कहते हैं, दावा करते हैं, अपनी आजमाइशों के बीच में भी आप कहते हैं कि मेरा अल्लाह से बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, द फर्स्ट थिंग टू सी इज, अगर सच में आपका रिश्ता है तो आपकी फिर तो नमाजें एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। आप तो 5 टाइम आपकी नमाज परफेक्ट होनी चाहिए। और उससे भी आगे जो आप कहते हैं कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, तब तो आप कभी आपकी तहज्जुद मिस ही नहीं होनी चाहिए। तहज्जुद तो वो नमाज ही है जिसमें अल्लाह की मौजूदगी होती है। वो एक नमाज है जो एक्चुअली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नमाज है। जब अल्लाह खुद कहते हैं, और इस नमाज का जिक्र तो कुरान में भी है। ये सारी चीजें आप जरा सा चेक करें, और फिर नेक्स्ट पॉइंट आप चेक करें कि अगर आप लोग जो आते हैं और अपनी स्टोरीज, हम आई एम यूजिंग द वर्ड स्टोरीज, हमारी बातें शायद आपको बहुत डायरेक्ट लगे, बट दैट इज हाउ आई एम। आई लाइक टू स्पीक डायरेक्टली। घुमा के बात करना इज नॉट समथिंग दैट आई कैन डू। आप जो आते हैं अपनी कहानियों के साथ में, दुख तकलीफों के साथ में, कितने कितने बरसों की तकलीफें, 10-10, 15-15 साल, 20 साल पहले जो हुआ है, उनकी सारी स्टोरीज लेकर आते हैं। लॉट ऑफ यू हैव, आप जिक्र का रास्ता खोज रहे हैं, अल्लाह का रास्ता खोज रहे हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में यू हैव लॉस्ट अ लव्ड वन। या तो मोस्टली इट इज योर फादर और योर मदर, मोस्टली फादर्स, या आपने अपने हस्बैंड्स को खोया है एंड यू आर मिसिंग देम। वो खोजते खोजते आप लोग आते हैं। यहां आप देखें, अगर आप कह रहे हैं कि अल्लाह से आपका रिश्ता है और आप अल्लाह की राह में चलना चाहते हैं, तो फिर ये जो आपका इतने जो आंसू गिर रहे हैं, इतनी जो आपको तकलीफ है, शदीद तकलीफ है, इतनी ज्यादा, वो तो होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर अल्लाह से आपका रिश्ता है, तो फिर जो भी आपके सामने आए, वो तो अल्लाह ने ही दिया है। अगर तकलीफ आए तो भी अल्लाह की अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर आपकी जिंदगी में आसानी आए तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अल्लाह की देन है। पर हम यहाँ पे आप देखें कि तकलीफ में भी अल्लाह को ढूंढते हैं, अपनी इस दुनिया की तकलीफ दूर करने के लिए, और दुनिया के लोगों के लिए, जो हमें मालूम है कि इस दुनिया में जो आया है उससे तो जाना ही है, उसे तो एक दिन खत्म होना ही है। किसी को जल्दी, जितनी जिसकी सांसें अल्लाह ने लिखी है, उतनी ही सांसें वो उसके लिए है। फिर भी हम उनकी यादें पकड़ के बैठे होते हैं। अगर आप इतनी यादें, इतनी मोहब्बत आप अल्लाह की तरफ कर दें, तब आप कह सकते हैं कि अल्लाह से मेरा रिश्ता है। अगर अल्लाह ने, आप जिनके लिए आपको इतनी तकलीफ है, उनके जाने के बाद में आप उनके पॉजिटिव्स को उठा के पॉजिटिव्स देखें ना, अल्लाह का शुक्राना वहां पे करें कि अल्लाह ने इन लोगों को हमारी जिंदगी में दिया है, अल्लाह तेरा शुक्र है। हर चीज को आपको देखना होगा कि आप उसमें अल्लाह को, आपने अपनी जिंदगी में इंक्लूड किया है, अल्लाह के लिए कर रहे हैं कि इस दुनिया की आसानियों के लिए आप इंक्लूड कर रहे हैं। अल्लाह के पास आप जाते हैं दुआओं के लिए कि अल्लाह बस हमें बचा ले हर तकलीफ से, खौफ से, कि या अल्लाह मेरा घर ठीक हो जाए, मेरे बच्चे ठीक से चले, मेरा ये। एक बार भी आपके होता है कि या अल्लाह, आज आज की मेरी इबादत सिर्फ आपके लिए, आपके और मेरे बीच में है। आप लोग में से कितने लोगों का क्वेश्चन होता है, हम
اللہ سے کیسے وہ خوشو ڈیولپ کرے, کیسے وہ اخلاص لائے اپنی عبادت میں, وہ خوشی کیسے لائے. وہ تب آئے گی جب آپ, another factor is, جب آپ شکرانے میں آئیں گے, جب آپ ایکچولی اللہ کے آگے سرینڈرڈ آئیں گے, جب آپ لوگ سب مسلمان ہیں, آپ اپنے مسلمان ہونے کا, جو انکل کتنے لیکچرز دے چکے ہیں, کتنے لیکچرز انکل کے یوٹیوب پر ہیں, جب آپ سمجھیں that what it is being a Muslim, مسلسل ایمان, اور یہ آپ اپنے ذہن میں ایک دم گہرائی سے بیٹھا لیں اور جان لیں کہ if you are born a Muslim, you are born surrendered. اللہ کے آگے آپ سرینڈرڈ پیدا ہوئے ہیں. آپ کا وجود ہی نہیں ہے, آپ کا وجود is only as a slave, as a servant to Allah. اور یہ بھی آپ روز 5 نمازوں میں, ہر نماز میں 2 بار آپ کہتے ہیں, جب آپ شہادت کا کلمہ پڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جب آپ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک عبد کی حیثیت سے خود شہادت کے کلمے میں کہہ رہا ہے, he is surrendered, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے سرینڈرڈ ہے, تو پھر آپ لوگ کو کیوں اتنی مشکل ہے اللہ کے آگے سرینڈر ہونے میں, جاننے میں. اور یہی اگر آپ کلمہ, یہی اگر آپ یہ شہادت کا کلمہ یہی سمجھ کے آپ اپنی نماز میں پڑھے, اپنے آپ کا سرینڈر ہوگا اللہ کے آگے. اللہ کے آگے آپ کو پورے دن بیٹھ کے اگر آپ کریں, بہت اچھا ہے, وداؤٹ دنیا کے لیے مانگتے مانگتے, اللہ کے لیے کریں آپ پورے دن عبادت, الحمدللہ ماشاء اللہ, تو اس سے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا. بٹ دا ایزیسٹ وے, نہ آپ کو 100 آیتیں رٹنے کی ضرورت ہے, آپ صرف اللہ کے آگے سمپل, اگر آپ سے آیتیں بھی نہیں رٹی جاتی, صرف آپ شکرانہ اور استغفار, یہ 2 چیز آپ اپنی زندگی میں انکلوڈ کر لیں, ڈیلی زندگی میں, then you see the miracle of how life moves forward. And for those who are not in CCP, آپ جو CCP میں ہیں اس گروپ میں, ان سے آپ باتیں کریں کہ جسٹ انکلوڈنگ یہ 2 چیز لائف میں انکلوڈ کرنے سے کہاں ان کی زندگی وداؤٹ ایفرٹ کیسے چینج ہو رہی ہے. اینڈ آپ لوگ سب کو دعوت ہے CCP میں آنے کی, اگر آپ لوگ اپنا انٹرنل ایبسلیوٹ تزکیہ کرنا چاہتے ہیں, پر اس کے لیے ذکر از یور فاؤنڈیشن. ذکر کی جو آپ لوگ کے پاس دولت ہے, آپ لوگ اس کو دیکھیں that the easiest way, آپ کے آگے اللہ نے آپ کو اگر یہاں تک پہنچایا ہے, سب سے آسان طریقہ آپ کے آگے رکھا ہے اپنے سے رشتہ قائم کرنے کا. یہ بھی اللہ کی توفیق ہے جو آپ انکل کو روز صبح شام دعا میں کہتے ہوئے سنتے ہیں, پر آر یو ایکچولی اپنی صرف وہ سن رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں ایک ایک ورڈ کو, ایک ایک لفظ کو آپ اتار رہے ہیں. ہم لوگ ذکر بھی کرتے ہیں تو بس سن لیتے ہیں, سننا نہیں ہے, آپ کو ایک ایک تسبیح جو انکل پڑھتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے. تب آپ دیکھیں کہ کیسے خود بخود وہ خوشو, وہ اخلاص, وہ سکون جو آپ کھوجتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں, وہ اپنے آپ سے آپ کی زندگی میں آئے گا. آپ کے آدھے سے زیادہ all of you کہ ہمارے بچے are just running away from religion, نمازیں نہیں پڑھتے ہیں, سننا نہیں چاہتے ہیں. آپ ان کی دوستی تو کرائیں ذرا اللہ سے, پہلے آپ خود تو دوستی کریں. کہنے سے رشتہ نہیں ہوتا, محسوس کریں اپنے رشتے کو اللہ کے ساتھ میں. جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے شکرانے میں آئیں اور کیسے ہم وہ رشتہ قائم کریں, اللہ نے تو آپ کو 5 وقت
نماز پڑھنے کے لیے دی ہے، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ایزیسٹ وے. ہر نماز سے پہلے a small trick I can share with you. نماز جب آپ عطا کرنے کے لیے جب آپ آنے لگتے ہیں، آپ شکرانہ کر کے نماز پڑھیں. یا اللہ، یہ تیری توفیق ہے کہ آپ نے مجھے یہ نماز عطا کرنے کا موقع دیا ہے. اور جب نماز آپ ختم کریں، عطا کر لیں، تب شکرانہ کریں کہ یا اللہ، یہ بھی تیری توفیق ہے کہ آج میں آپ کے آگے آپ کا شکرانہ کر سکا یا کر سکی. What is the نماز؟ آپ ایک ایک آیت کو اگر سمجھ کے پڑھیں، that is absolute شکرانہ. Instant connection will be there. اگر آپ اپنی اس نیت سے نماز پڑھیں گے، that is your relation. آپ look forward کریں گے کہ دوسری اذان ہو اور میں نماز پڑھوں. تب آپ کہہ سکتے ہیں میرا رشتہ ہے اللہ سے. پر صرف رونے سے اور کہنے سے کہ میں یہ پڑھ رہی ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں، اتنا میں پڑھتا ہوں، اتنی کتابیں پڑھ رہا ہوں، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ صرف آپ کی زبان کہہ رہی ہے. جو انکل کتنی بار، انکل کا پورا لیکچر ہے زبان کے جو پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں. صرف عادت سے مجبور آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی فیلنگ نہیں ہے، آپ کا ایموشن نہیں ہے. آپ کے بچے کو اتنی سی چوٹ لگ جائے، آپ کا کیسے دل وہاں پہ ایک دم کیسے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، دل ہو جاتا ہے. ایسا کیا آپ کو کبھی اللہ کے لیے ہوتا ہے؟ کتنی آسان بات ہے کہ اگر نماز مس ہو گئی تو قضا پڑھ لیں گے. کوئی خوف ہی نہیں ہے. دیٹ از ناٹ دیر. تقوی کہاں ہے؟ محبت ہے اللہ سے تو آپ مس نہیں کریں گے، اور مس کریں گے تو آپ کے دو آنسو ٹپکیں گے. جو آپ کے اگر بچے کو چوٹ لگتی ہے تو آپ کے جیسے دل سے آنسو ٹپکتے ہیں. تب آپ کہہ سکتے ہیں میرا رشتہ اللہ سے. اور اگر آپ کا اللہ سے رشتہ ہے تو آپ کی زندگی کی جو بھی آزمائش ہے، آپ وہاں پہ یقین سے کھڑے ہوں گے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. کچھ ہو جائے، اور آپ یہ مان کے چلیں کہ جب آپ اس یقین سے اس آزمائش کو دیکھیں گے، you will find a way to move forward. بہت آسانی سے آپ اس تکلیف کو پار کر پائیں گے. یہ تو زندگی ہے، آج اوپر کل نیچے، وہ تو آئے گی ہی. اٹ از اے پروسیس، اٹس اے جرنی. یہ تو نہیں کہ ہم نے ایک دن سانس لے لی اس کے بعد ہمیں سانس لینا ہی نہیں ہے. آپ کی ہر سانس اللہ سے جڑی ہے. سو پلیز اٹس اے ریکویسٹ کہ آپ لوگ دیکھیں. ضرور مشکل آتے ہیں، پر اپنی مشکلاتوں کو دیکھیں کہ میرے پہ یہ اگر مشکل آتے ہیں، کیا میرا سرنڈر ہے اللہ کے آگے؟ جو میں دعائیں اللہ سے مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں، وہ صرف کس ناطے سے مانگ رہی ہوں؟ اس دنیا کے ناطے سے کہ بس میری یہ دنیا ٹھیک ہو جائے. صرف ہمیں ہر ایک کو ایک انسٹنٹ انجیکشن چاہیے، جیسے انکل کے ورڈز ہے کہ انسٹنٹ انجیکشن چاہیے کہ بس وہ مل جائے اور سب ٹھیک ہو جائے. یا سب کو وظیفے چاہیے. ہر ایک کی یہی ریکویسٹ آتی ہے، ہمیں کچھ بتا دیجئے کہ ہم پڑھ لیں، ہماری یہ مشکل ٹھیک ہو جائے. اللہ کو آپ نے کس طرح سے are you seeing Allah to be؟ بنا رشتے کے بس اللہ ایک انسٹنٹ، پھر جب وہ چیز آپ کی پوری نہیں ہوتی ہے، پرابلمز میں سے نہیں نکلتے ہیں، دین آپ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. کتنے لوگ بولتے ہیں ہم نے اتنے دن کیا، کچھ فرق نہیں پڑا، تھوڑے دن کے لیے فرق پڑا، پھر ہم سے چھوٹ گئی. کیوں چھوٹتی ہے؟ Have you ever questioned yourself کہ مجھ سے میری عبادت جو میں یہ تسبیحات کرتی ہوں وہ کیوں چھوٹ جاتی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ یقین کی کمی ہے. What you cannot see اس میں ویسے بھی یقین نہیں ہے. یہی تو استقامت ہے، یہی تو ایمان ہے کہ جو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں، پر اللہ تو آپ کو ہر جگہ دکھا رہے اپنے آپ کو. آپ کی جو سانس آ رہی ہے
وہ اللہ کے وجہ سے آ رہی ہے. چاند ستارے سورج صبح شام یہ آکسیجن جو آپ برید کر رہے ہیں, ہر چیز میں اللہ موجود ہے. پھر آپ کا یقین کیوں ڈگمگا جاتا ہے؟ اگر آپ کا رشتہ ہے اللہ سے تو پھر آپ اس تسبیح کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. آپ جو تسبیح پڑھیں وہ اللہ کو کر کے کریں نا, کہ یا اللہ میں آپ کی یہ تسبیح کرنے چلی ہوں. اللہ کے آگے رکھ کے کرے, ہر چیز اللہ کے آگے رکھ کے کرے. اپنے سے آپ کا رشتہ قائم ہوگا وداؤٹ میکنگ اینی ایفرٹ. ایفرٹ لیس. عبادت شوڈ بی, عبادت وہ ہے جو ایفرٹ لیس ہو. جیسے آپ ایفرٹ لیسلی پورے دن سانس لیتی ہے آپ کی باڈی, آپ کو معلوم چلتا ہے, یو آر ناٹ ایون کانشیس آف یور اون بریتھ. دیٹ از عبادت. ایسے عبادت ہونی چاہیے کہ ایفرٹ لیسلی آپ کی عبادت ہو, آپ کا شکرانہ ہو, آپ کے ایک ایک ذرے میں شکر ہو, آپ کے ایک ایک ذرہ وداؤٹ ایون فوکسنگ ہر وقت اللہ کے ریممبرنس میں ہو, اللہ کے ذکر میں ہو. آپ کی جو نیت ہوگی اس سے that will determine the relationship that you have with Allah. ہر چیز آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ کس نیت سے اللہ کو بلا رہے ہیں. اگر آپ اللہ کے ساتھ دکانداری کر رہے ہیں کہ اب مجھے مشکل ہے تو بس اللہ یاد آیا, تو پھر اللہ بھی کہتے ہیں that all right, چلنے تو جیسے چل رہا ہے. پر اگر آپ ایک پورے یقین کے ساتھ میں اللہ کے آگے کہتے ہیں یا اللہ میں تیرے آگے your slave, میں کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں, آپ مدد کریں. He will listen to you. جن کے پاس جو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, کتنے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, میری بیٹی کی زندگی ٹھیک ہو جائے, میرے بیٹے کا سب کچھ ٹھیک ہو جائے, پر ہمارے پاس ان کے پاس وہ بہت بزی ہیں, ٹائم نہیں ہے. تو پھر کہاں سے ہوگا؟ اگر آپ کے پاس, آپ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہو جائے اور اللہ سے دعائیں کریے, پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ان کے پاس ہی ٹائم نہیں ہے, تو آپ تو خود پہلے دیکھیں کہ آپ بول کیا رہے ہیں. جس کی وجہ سے آپ کے پاس سب کچھ ہے, آپ کے پاس وہ ٹائم نہیں ہے کیونکہ اللہ نے وہ کریٹ کیا آپ کو اتنا بزی کرنے کی, آپ اپنی زندگی میں سکسیسفل ہے, اسی کا نام لینے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور آپ کے لیے جا کے دعائیں کرے وہاں پر. کہاں آپ کا ریلیشن شپ ہے اللہ کے ساتھ میں؟ کون سا ریلیشن شپ ہے؟ کس ریلیشن شپ کا آپ دم بھر رہے ہیں؟ These are very important questions, کیونکہ اگر آپ کے چھوٹے بچے, بہتوں کے یہاں پہ سب کے چھوٹے بچے ہیں, اگر آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو پہلے خود کی تربیت خود, اب آپ اڈالٹس ہیں, چیک کریں کہ میں کہاں پر ہوں میرے رشتے میں اللہ کے ساتھ میں. جن چھوٹے بچوں کو آپ فورس کر کے قرآن پڑھا رہے ہیں, حافظ جی آتے ہیں سب کے قرآن پڑھانے, کیونکہ وہ مسلمان ہے تو انہیں پڑھنی آنی چاہیے. اب تو وہی بچے آگے جا کے دے آر ٹوٹلی وداؤٹ, سب بھاگے ہوئے ہیں ریلیجن سے, قرآن پڑھنے سے, آیت سیکھنے سے, کیونکہ ان کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. ان کا کیسے ہوگا جب آپ کا اللہ سے رشتہ نہیں ہے؟ تو آپ کہاں سے وہ طبیعت کریں گے کہ آپ کے بچوں کا ہوگا؟ صرف حافظ جی کے قرآن پڑھانے سے تو ان کا رشتہ نہیں بن جائے گا اللہ سے. پہلے آپ خود اپنے کو چیک کریں کہ آپ کو وہ عشق, وہ محبت, عشق الہی کس لیول کا ہے. آن اے اسکیل آف 1 to 10 خود ایک دم سیریسلی سوچیں. خود کا آپ کا رشتہ نہیں ہے, پر آپ لوگ سب کہتے ہیں, سب کا یہی کہنا ہے when they speak with me,
کہ ہمارے بچے اس رستے پہ نہیں جانا چاہتے، بچے کتراتے ہیں پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، آیتیں سیکھنے سے. جو چیز آپ میں نہیں ہے تو آپ اپنے بچوں میں کیسے فورس کر سکتے ہیں؟ ان کو بالکل بھی کوئی حق نہیں ہے آپ کو. بچوں میں وہ چیزیں انکلکیٹ کرنے کے لیے پہلے اپنے کو لیں، اپنا تزکیہ کریں، اپنے کو چیک کریں کہ مجھ میں ہے کہ نہیں ہے. تبھی آپ حق سے اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اگر یہاں تک آئے ہیں، اس کا تو بہت بہت اللہ کے آگے آپ شکر مانیں کہ اللہ نے آپ کو سب سے آسان طریقہ، سب سے اپنے آسان طریقے پہ، رستے پہ آپ کو یہاں تک آپ پہنچایا ہے. ذکر ہے خفی، the easiest simplest way. اور یہاں پر بھی ذکر آپ کریں، آپ کی پرابلمز یہ آپ لکھ کے رکھ لیں. Uncle has been doing it for 50 years. He's got so many experiences to share with you. And جتنی سی جرنی ہماری ہے صوفیزم کی، and اس حلقے میں جو ہماری جرنی ہے، لوگوں کی زندگیاں پلٹ گئی ہیں جہاں the moment انہوں نے اپنی نیت کو چینج کیا ہے. اور ہر کوئی جو آیا ہے یہاں پر بہت ساری پریشانی اور آزمائشوں میں آیا ہے. فزیکل روحانی پریشانی، فزیکل پریشانی، جسمانی پریشانی، ڈپریشن، ان سب چیزوں سے جوجھتا ہوا آیا ہے. یہ آپ کے جنات کے مسئلوں سے جوجھتے ہوئے آئے. بٹ دا مومنٹ انہوں نے اپنی نیت کری کہ یا اللہ جو بھی آزمائش ہے، پر پہلی نیت دیٹ اللہ کے لیے، اللہ سے رشتہ قائم کرنے کے لیے دے ہیو کم. دے ہیو، ان کی زندگی کس اسپیڈ سے چینج ہوئی ہے یہاں پر. سو پلیز چیک یور سیلف ٹوڈے کہ آپ کہاں ہیں اپنے رشتے میں اللہ کے ساتھ میں. It is very, very important and vital as Muslims. آج کی جو دنیا ہے اس میں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ آج سانس لے رہے ہیں. With COVID around, you have seen young people have passed away. کتنے لوگ گزر چلے گئے ہیں. There is no guarantee کہ آپ کی کل سانس ہوگی کہ نہیں ہوگی، کہ اگلے سیکنڈ سانس ہوگی کہ نہیں ہوگی. اپنا رشتہ اللہ سے قائم کرے، بنائے اللہ سے رشتہ. سرنڈر تو کرے، ایک بار کہہ کے تو دیکھیں کہ یا اللہ اب تک جو رشتہ تھا سو تھا، آج سے میری ہر نماز، میرا ہر لمحہ آپ سے رشتہ قائم کرنے کے لیے موجود ہے میری روح. اور مجھے آپ رستہ دکھائے. اللہ کوئی کہے نا، بیسٹ از اللہ کوئی کہے کہ آپ مجھے حکمت دے، آپ مجھے لیے ہدایت لائے میرے لیے، کہ مجھے وہ ہدایت ملے کہ میں آپ سے رشتہ قائم کر سکوں. اللہ تو کہتے ہیں، انکل نے تو کتنی بار ریپیٹ کیا ہے کہ ایک جوتے کا تسمہ بھی مجھ سے مانگ لو. آپ آئے بھی اللہ کے یہاں سے ہیں، جانا بھی، آپ کی واپسی بھی اللہ سے ہے. جس نے دیا ہے اسی سے مانگ لیں، سب تیرا. آپ کا تو ہے ہی جب کچھ نہیں. ایز اے سلیو، واٹ ڈز اے سلیو ہیو؟ نتھنگ. تو جب سب اس کا ہے تو اسی سے مانگے کہ آپ ہی رستہ دکھا دیں مجھے. اور سب سے پہلے یہ مانگے کہ ایک رستہ اپنے تک آنے کا، جو آپ سورہ فاتحہ روز پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جو آپ پڑھ رہے ہیں، ہر آیت جو پڑھ رہے ہیں اس پہ توجہ دے کے پڑھیں. اگر آپ توجہ دے کے اس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، تب آپ کا رشتہ ناتا ہے اللہ سے. تب آپ خود دیکھیں کہ آپ کیسے مس کریں گے. تب آپ کے جو آنسو گریں گے وہ اس دنیا میں آپ کی کتنی بھی آزمائش ہو، آپ نوٹس کریے گا وہ آزمائشوں کے لیے نہیں گریں گے. You will start sensing the presence of Allah.
اس کے لیے آپ کے آنسو گریں گے. اینڈ وہ جو آپ کو سکون آئے گا وہ نماز پڑھ کے، وہ نماز عطا کر کے، ایک ایک آیت کو سمجھ کے، ایک ایک لفظ کو سمجھ کے جو لکھا ہے. That will completely change the whole dynamic of your life. So these were some very, very important points جو حضرت جی کے حکم سے I wanted to share with you all, آپ سب سے. اینڈ جو ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا، آپ ضرور سے، اگر آپ لوگ کو اٹ از یور وش، اف یو چوز، اپنی ایک ایک خواہش، ایک ایک عرضی لکھ کے ضرور گروپ پہ ڈال دیں. ہم ضرور خواجہ جی کے آگے آپ کی وہ رکھیں گے، آپ کے لیے آپ کی عرضی. جی انکل، اف یو وڈ لائک ٹو سے اس کے اوپر اللہ سے محبت پہ، اگر آپ قرآن کے آیتوں سے اور کچھ الیبوریٹ کریں تو جی. جی الحمدللہ، آپ نے بہت اچھی تفصیل سے بات کر لی ہے. قرآن کی آیت تو یہی کافی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کل حضور کو فرمایا، حکم ہوا کہ اللہ کی طرف سے کہ آپ فرما دیجئے یہ بات، ان لوگوں کو بتا دیجئے، یہ آپ جو آپ کے جو فالورز ہیں ان کو یہ بات بتا دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو. صرف ایک لفظ ہے قرآن کا، یہ یاد کر لو، تمہارا سارا کام ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ فاتبعونی، مجھے فالو کرو، پس میری اتباع اختیار کرو، میرے قدموں کے اوپر چلو. کس کے؟ محمد رسول اللہ. ایک کام صرف کر لو، فاتبعونی. اسی طرح آپ سارے قرآن میں سے اگر یہ ایک لفظ کو سمجھ لیں اور اس پر فالو کر لیں تو اللہ کی محبت کھری ہے جی، موجود ہے. اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اب تم اللہ کی محبت نہ ڈھونڈو، اللہ کہتا ہے میں خود تم سے محبت کروں گا. یحببکم اللہ، تم سے اللہ خود محبت کرے گا، تمہیں اللہ سے سوال بھی نہیں کرنا پڑے گا. ایک کام تم کر لو، فاتبعونی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی پیروی کرنا، بس. یحببکم اللہ، اور ساتھ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہاری ساری غلطیاں بھی معاف کر دے. جو تم نے پیچھے غلط کام کیے، جو اللہ کی نافرمانی کی، جو اللہ کے نبی کی اتباع کو چھوڑ کر نافرمانی کی، کچھ بھی کیا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہ بھی معاف کرتے. بس جی، اس ساری زندگی، یہ جو میری اور آپ کی یہ زندگی ہے، اس میں بس اس ایک لفظ کا دھیان رکھ لو، بس فاتبعونی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کر لو. یہ ایک اگر ہمیں عملاً ہمیں اب حضور کی زندگی کا اللہ نے قرآن میں پھر بتایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جاؤ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، جو ان کی زندگی ہے، جو ان کا لائف سٹائل ہے، جاؤ اس کو فالو کرو، دیکھ لو اس کو. حضور نے کھانا کیسے کھایا، حضور نے کھانا کھانے کے آداب کیا بتائے، دوستی کے کیا آداب بتائے، دشمنی کے کیا آداب بتائے، زندگی کے کیا آداب بتائے، آخرت کی طلب کے کیا آداب بتائے. جو زندہ رہتے ہوئے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے یا حکم دیا ہے، بس اس کو فالو کر لو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے. اتنی سی بات ہے، یہی اصل بنیاد ہے. اسی تصوف کی ساری بنیاد ہے، یہ انسپائریشن پیدا کر کے بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ لانا. یہ جو مشاہدات کی بات ہے، یہ جو اسپرچول آپ کو مختلف
برکات نصیب ہو رہی ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک صالحین مقبول بندگان کی برکات ہے، حضرت اللہ یا رحمۃ اللہ علیہ یا اور ہمارے پیچھے جو ان کے پیچھے سارے مشائخین عظام ہیں، ان ساروں کی برکات جو ہے وہ ساری ہمیں انسپائریشن دیتی ہیں، اصل میں ہمارے جذبات کو ذرا اس میں وہ جان پیدا کرتی ہے، وہ محبت کی کیفیات پیدا کرتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے، اس کی پروڈکٹ کیا، کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہمارے اندر عمل آ جائے۔ تو آپ ماشاءاللہ، میں ابھی لسٹ دیکھ رہا تھا، 45 میں سے 6 میل حضرات ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف، اور باقی ساری فیمیل ہے 39۔ تو یہ 39 جو ہے، ان کے لیے جو سب سے میجر چیز ہے نا، وہ یہ خیال رکھے کہ آپ لوگوں کے زندگی کے جو پہلا ویو ہے نا، وہ ہے جو فرض احکامات ہے نا، فرض احکامات وہ نہیں آپ سے چھوٹنے چاہیے، یہ یاد رکھیں۔ یہ ابھی آپ کا یہ آپ کو تربیتی سسٹم میں یہ بتا رہا ہوں، چھوٹنا تو آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ صوفی سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت، کوئی مستحب، کوئی عمل جو حضور نے جیسے کیا ویسے ہی ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ابتدائی سٹیج میں چلو ایک تربیتی نظام کے تحت ابھی ہم چونکہ بنیادی طور پر وہی جو بھی آپ کو بتایا گیا، ہم پیدا چونکہ مسلمانوں کے گھروں میں ہوئے ہیں، تو اس لیے ہمیں تو فکر کی بات ہی کوئی نہیں نظر آتی کہ ہم تو ہیں ہی پکے مسلمان۔ حالانکہ مسلمان اس وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ مسلمان تو تب ہوتا ہے جب من سلم، جو لفظ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کو ڈیفائن کیا نا جی، کہ مسلمان وہ ہے من سلم، عربی میں سلم کہتے ہیں سرنڈر کرنے وہ، اور سرنڈر کرنے کی ایک شکل وہ ہوتی ہے جو فوجی لوگ جانتے ہیں کہ سرنڈر کرنا کیا ہوتا ہے۔ جب کسی کے آگے سرنڈر کرتے ہیں ہینڈز اپ کر دیتے ہیں۔ ایک دشمن فوج کا فوجی جب کسی فوجی کے سامنے سرنڈر کرتا ہے تو ہینڈز اپ کھڑے، ہاتھ کھڑے، اس کو کہتے ہیں ہینڈز اپ، ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، اور ہاتھ جب وہ کھڑے کرتا ہے تو وہ ایک موومنٹ جسم کو حرکت بھی نہیں دیتا ادھر ادھر، جب تک وہ جس کے سامنے سرنڈر کیا وہ اس کو کہے نا، یا جب تک وہ اس کو اجازت نہ دے، پرمٹ نہ کرے، ایک ہلکی سی موومنٹ بھی اس کو اجازت نہیں ہوتی۔ اگر وہ اس کے خلاف اجازت کرے تو اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے کہ اسے گولی مار دے، کہ اس نے سرنڈر کرنے کے بعد وہ اگر وہ ذرا سا بینڈ بھی ہوا ہے تو اس پر بھی اسے گولی مار سکتا ہے، پتہ نہیں کیوں بینڈ ہوا ہے، حرکت کیوں کیا ہے اس نے۔ جب سرنڈر کیا تو جو وہ جس کے سامنے سرنڈر کیا وہ اس کو کہے، اس سے پرمیشن لے گا، یا وہ اسے کہے کہ یوں کرو یا یوں کرو، تو تب اس تک وہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی موومنٹ نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھیں، ہم بھی جب اللہ کے سامنے سرنڈر، من سلم المسلم من سلم، مسلمان وہ ہے جو سرنڈر کر گیا، تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے پرچیز کر لیا ہے مسلمانوں سے۔ کیا پرچیز کر لیا ہم سے؟ جو مسلمان ہے نا، اس سے اللہ نے پرچیز کر لی ہے۔ اور پرچیز، جب میں آپ سے کوئی گاڑی آپ سے پرچیز کر لی تو اب یہ گاڑی میری ہوگی، میں نے اس کی پیمنٹ آپ کو کر دی، اب میں اس کو جدھر چلاؤں گا ادھر چلے گی، جہاں روک دوں وہاں رک جائے گی۔ اسی طرح میں نے آپ سے کوئی جائیداد پرچیز کر لی تو اب اس جائیداد کو استعمال کرنا میرا حق ہے، کسی اور کا وہ حق نہیں پڑتا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے پرچیز کر لی ہے، ان کی جان بھی ان کا مال بھی، بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے میں۔ اس کی پیمنٹ کیا اللہ نے دینی ہے؟ جنت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنی رضا اور اپنی جنت کے مقابلے میں مومنوں کے پاس نہ ان کی اپنی جان پر ان کا اختیار ہے، نہ ان کا مال ان کا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اسی طرح یہ اولاد ہے،
سب سے بڑی آپ خواتین کے لیے اولاد کا فکر ہوتا ہے. آپ اتنی فکر کرتی ہیں، اتنی فکر کرتی ہیں، جائز ہے، درست ہے، یہ منع نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن ود کمپیرزن ٹو اللہ اور اللہ کے رسول نہیں. اس سے ان کا کمپیرزن اگر درمیان میں اگر آ جائے تو پھر نہیں اجازت ہے کہ ان کو آپ مقدم رکھیں، ان کو زیادہ پرائرٹی میں رکھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں نہ. اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کوئی پرائرٹی نہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ محبت تو ساروں سے کرتے ہیں. ماں باپ سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، جائز ہے، بالکل اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے یہ رکھو، لیکن کہیں اللہ کی محبت کے مقابلے میں ٹکراؤ آ جائے تو اس کی یہ محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت شدید ہے، اس میں فرسٹ پرائرٹی اللہ کی ہے. تو یاد رکھیں، اس لیے کہ مومن سے ہر شے اللہ نے خرید لی ہوئی ہے، وہ پرچیز کر لی ہے اس نے، اور جو اس نے پرچیز کر لیا وہ ہمیں اب اور فردر اجازت دے رہا ہے، اچھا اس طرح استعمال کر لو اس کو. تو یہ اس کی مہربانی ہے، زندگی اس نے ہم سے خرید لی ہے، لیکن ہمیں کہا جاؤ جا کر اپنے گھر میں بھی رہو، اپنی شادی بھی کرو، نکاح بھی کرو، بچے بھی پالو، بیوی کو بھی درست رکھو، ماں باپ کی بھی خدمت کرو. یہ سارا اس نے اجازت دے دی، پرچیز اس نے کر لی ہم سے. اب جو الاؤ کرے گا اتنے سے، اس سے آگے نہیں جا سکتے ہم. جتنا اس میں پھر وہ حقوق و فرائض کی بات آ جائے گی. ایک بات آپ خواتین حضرات، خواتین میں خاص طور پر ہمارے معاشرے میں پرابلم ہے، ساس اور بہو کا پرابلم ہے، نند اور ساس کا رشتہ ہے. یہ رشتے ہوا بنے ہوئے، عذاب بنے ہوئے. ایک نئی نویلی بیچاری دلہن بیاہ کے کسی گھر میں آتی ہے تو اس کے سر پر 2-3 ایسے خوفناک یعنی بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں. ایک اس کو ساس کا ڈر ہے، ایک اس کو نند کا ڈر ہے، ایک اس کو ادھر کا ادھر کا. یہ جو سارے خوف اور ہراساں ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ معاشرے میں ہم اچھا وہی عورت جب بہو ہے تو وہ اور اس کا کریکٹر ہے، جب وہی عورت ساس بنتی ہے وہ اور کریکٹر تبدیل کر لیتی ہے، پھر وہ خود خوفناک ہو جاتی ہے. تو یہ سارا کچھ ہم نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو، حضور کے احکامات کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ بہت سارے معاشرتی خوف، فیر اور بہت ساری مصیبتیں ہم نے اپنے گلے میں ڈال لی ہے. ہماری جو انریسٹ ہے، مینٹل انریسٹ، اس میں بہت سارا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر اس میں ہم اس حدود اور قیود سے بڑھ جاتے ہیں. تب یہ ہوتا ہے. آپ کا بہت زیادہ وقت ہو رہا ہے، پھر آہستہ انشاءاللہ اس پر بھی یہ جو معاشرتی تعلقات ہے اس پر ایک علیحدہ لیکچر رکھیں گے انشاءاللہ یہ بعد میں، کیونکہ اس کا ہمارے مینٹل ہیلتھ میں بہت بڑا اثر ہے. بہت بڑا معاشرہ ہمارا ڈسٹربڈ ہے اس وجہ سے کہ ہمارے رشتے، ہمیں اللہ نے ہم سے جان جو خرید لی ہے ہماری، وہ اب ہم اس کی جائیداد ہے. اب وہ جتنا ہمیں الاؤ کرتا ہے اتنا ہی ہم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے حقوق اور فرائض مقرر کر دی ہیں. ان حقوق اور فرائض کی حدود اور قیود سے ہم باہر نہیں جا سکتے. جو میرے حقوق ہیں وہ آپ کے فرائض ہیں، جو آپ کے حقوق ہیں وہ میرے فرائض ہیں. اگر میں اپنے فرائض سر انجام دوں گا تو آپ کو حقوق خود مل جائیں گے. اگر آپ اپنے فرائض انجام دیں گے تو میرے حقوق خود ہوگا. آپ پوری دنیا میں دیکھیں گے آپ کے پاس جتنی یہ این جی اوز بنتی ہیں، آرگنائزیشنز بنتی ہیں رائٹس کو پانے کے لیے، وومن رائٹس، فلانے رائٹس، فلانے رائٹس، فلانے رائٹس، فرائض کی کبھی انجمنیں نہیں بنتی. چاہیے تو یہ نا کہ جس طرح حقوق کی وہ انجمنیں بنتی ہیں، حقوق فلانے کے حقوق کی انجمن ہے جی، یہ فلانے کے حقوق کی یہ گروپ ہے جی، فلاں کے حقوق کو یہ میک شور کرتا ہے کہ ان کو یہ حقوق مل جائے. تو فرائض کے لیے بھی تو کوئی انجمنیں بنائیں کہ ہم سارے مل کر یہ طے کر لیں کہ یہ جو فرائض میرے ہیں یا ہمارے ہیں، اور ہم میں سے مرد ہے تو اس کے جو فرائض ہیں وہ سارے فرائض ادا کرے. عورت جو فرائض ہیں وہ عورت ادا کرے. عورت اگر اپنے فرائض ادا کرے گی تو پورے معاشرے کو اس کے حقوق مل جائیں گے، اس کے خامد کو بھی حقوق مل جائیں گے، اس کی اولاد کو بھی حقوق مل جائیں گے، اس کے خامد کے رشتہ داروں کو بھی حقوق مل جائیں گے.
خراب نہیں ہوں گے، وہ ان کو بھی مل جائے گی۔ اسی طرح اگر اس دلہن کے فرائض جو حقوق ہے وہ آپ کے ارد گرد جو معاشرہ ہے وہ اسے دے دے تو وہ بھی خوش رہے گی، اس کی زندگی بھی بڑی مزیدار بن جائے گی، یہ مادی زندگی بھی اس کی ٹھیک ہو جائے گی، اس کے لیے پرابلمز نہیں پیدا ہوں گے۔ تو یاد رکھیں یہ حقوق اور فرائض یہ عبادات ہیں، اس لیے عبادات ہیں کہ حضور نے یہ بیان کیے، حضور نے ہمیں بتایا، حضور نے خود اپنے گھر میں یہ سارے حقوق و فرائض کی تعین کر کے دکھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے ملت اسلامیہ میں ایک مخصوص مقام حاصل ہے کہ وہ ان کے ہاتھ سے سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ جو گھریلو زندگی کی باتیں ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کی پرسنل لائف کی باتیں ہیں، یہ سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے رپورٹ ہوئی ہے۔ یہ وہ علم انہوں نے وہ شفٹ کیا ہے، پریکٹیکل نالج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بہت زیادہ علم جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو نجی زندگی تھی، گھریلو زندگی، یہ خاصہ ملکہ ان کو حاصل ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں انشاءاللہ شاہدین کو کہوں گا کہ ایک دن آپ یہ جو مخصوص آپ کی ہے یہ CCP گروپ، اس کو کئی حضور سے خصوصی اجازت لے کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی علمی معاملے میں ضرور ملاقات کا کوئی درخواست کریں۔ جی تبھی یہ لوگ ان کو کل لے کے جا رہے ہیں جی، کیونکہ اب ان کی ٹریننگ جو یہ CCP میں ہے ان کی آگے جا رہی ہے جی ان کی۔ تو پہلے کیونکہ خواجہ جی میرے پہلے پیر مرشید تھے جی، تو پہلے میں ادب اپنے صوفیوں کے راستے کے ادب سے پہلے میں ان سب کو وہاں لے کے جاؤں گی جی۔ میں خود آپ کے ساتھ پہلے وہاں گئی تھی جی، یقین ہے جی، یاد ہے مجھے۔ اور آج ان کے لیے ابھی آج چھوٹا سا ایکسرسائز بھی ہے جی کرنے کے لیے، حضرت جی نے جو بتائی ہے۔ اچھا چلے آگے چل کے نا جس جگہ یہ آئے سلیبس میں آپ دیکھیں تو جو نجی گھریلو زندگی ہے اس کے لیے ضرور جی اس کے لیے ان لوگ کو تیاری ابھی کرنی ہو، اگر اتنے سفر میں یہ لوگ جانا چاہتے ہیں آگے تو ان لوگ کو خود ہی اپنا مجاہدہ اور کر ہی رہے ہیں جی ماشاءاللہ۔ یہ لوگ جو سب آگے چل رہے ہیں they themselves are seeing کہ ان کی زندگیوں میں کتنے چینج آ رہے ہیں ایک صرف اپنے تزکیہ کر لینے سے جی۔ اللہ تعالیٰ جی ان کو یہ بہت خوش نصیب گروپ ہے جی، جن کی یہ تربیت اس درجے میں آج پوری کائنات میں کہیں آپ کو اس درجے میں تربیت کا کوئی نظام نہیں ملے گا، اور خواتین کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، میں جیسے شاہ جی نے بتایا الحمدللہ میں 50 سال سے تو اس سلسلے کی افراد میں میرا شمولیت ہے، تو اس میں تو مجھے پتہ ہے نا کہ باہر تو ہے ہی کچھ نہیں نا اس طرح کی تربیت کے نظام۔ جہاں تربیت کا نظام ہے وہاں بھی اس طرح منظم ویل مینٹینڈ ایک پرنسپل کے تحت سلیبس کے تحت تربیت کا نظام یہ جو اب ہو رہا ہے خواتین کے لیے خاص طور پر، اس پر میں آپ سب لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کیا کریں، بہت بڑی بات ہے، بہت اللہ کا